Gospel by Luke, chapter 17. So we will keep open that and we'll go one by one points over there. Right? So from the first verse, Luke chapter 17, verse 1. खुदावंद यीशु इस तरह से फरमाते हैं, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बायस से लगें। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स के लिए बेहतर होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में फेंका जाता। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ़ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफ़ा तेरा गुनाह करे तो 7 दफ़ा तेरे पास आकर फिर कहे कि तौबा करता हूँ तो उसे माफ़ कर। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। अजीजों, खुदावंद के कलाम की जो आयत हैं उन पर जब हम गौर करते हैं तो यहाँ खुदावंद जो है अपने शागिर्दों को वार्न करते हैं और बता रहे हैं कि हम ये ना समझे कि हमें ठोकरें नहीं लगेंगी। Never expect that after becoming a Christian or follower of Jesus Christ, you will be safe from the attacks of the enemy. वो हम पर और ज़्यादा अटैक करता है और वो हम पर हमेशा अपने हाथ को बढ़ाए रखता है। वो कभी भी कोई मौका हमारी ज़िंदगी में से जाने नहीं देता कि जब हमें इन मुश्किलों में से गुजर के ना जाना पड़े। और वो कोशिश करता है कि हम बार बार गिरें और हम अक्सर कभी अपनी कमज़ोरियों के सबब से गिरते हैं, कभी लोगों की वजह से हम गिरते हैं। Sometimes we stumble because of the people, sometimes we stumble because of our own weaknesses. तो इसीलिए शैतान जो है उसके जो काम है उसका काम है कि वो आप किसी न किसी तरह से आपको आजमाइश में वो फंसा के रखे। तो he not only to us, वो सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा नहीं है बल्कि उसने यीशु को भी नहीं बख्शा। खुदावंद यीशु जब उसमें अपना विल्डरनेस में गए, 40 दिन का रोज़ा रखा, तो 3 आजमाइशें उस पर वो लेकर आया। एक भूख के सबब से रोटी के लिए, और फिर खुदा पर ईमान रखने को आजमाने के लिए ऊपर चढ़ा ले जाके कहा कि अपने आप को नीचे गिरा दे, और तीसरा उसको ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी दुनिया की चीज़ें उसको दिखाई। लेकिन खुदावंद यीशु ने सारी बातों का जवाब जो है वो कलाम में से ही दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु खुद कलाम थे। He was the word, so that's why the word works through him. और वो जो कुछ उसने कहा उसका तमाम का जवाब दिया गया। और 13वीं आयत, बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते और कहते हैं, I have never seen people speaking about it. यीशु 12th and 13 I'm reading now. यीशु ने जवाब में उससे फरमाया कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका, वर्स 13, तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हो गया। He departed from him for a little while. उसने आजमाइशें ख़त्म नहीं कर दी, मेंशन नहीं की गई, लिखी नहीं गई। उसके बाद क्या क्या खुदावंद पर वो शैतान आजमाइशें लाता रहा, क्योंकि वेरी क्लियरली द वर्ड विच इज़ यूज हियर, बहुत सफाई के साथ जो अल्फाज वहाँ इस्तेमाल किए, कुछ अरसा के लिए।
اور وہ کچھ عرصہ کے لیے اس لیے تھا کیونکہ 14 بتاتے کہ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا لیل کو. تو جب ہم روح کی قوت سے بھرے ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ ہم سے الگ ہو جاتا ہے. اور جب ہم فزیکل کنڈیشن میں واپس آتے ہیں تو شیطان کے اٹیکس پھر شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے جتنے بھی مسیحی لوگ کہلاتے ہیں، جب اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ جب ہم مسیحی ہو گئے تو بس اب سب کچھ ٹھیک چلے گا کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی ٹیچنگ دی بھی جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہم پینٹیکوسٹل لوگ زیادہ اس بات کرتے ہیں کہ بھائی جو بس ابھی تم نے بپتسمہ لے لیا، ابھی خداوند میں غیر زمانوں سے بھر گئے ہو، ابھی شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ غلط ہے. اصل میں شیطان کا کام ہی شروع آپ کی سالویشن کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے کہ آپ کو نیچا دکھائے، آپ کو گرائے، آپ کو خدا کی نظروں سے دور کرے. اور ہم سب اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں شیطان اب کچھ کہہ نہیں سکتا، ہم پر حملہ نہیں کر سکتا. اور اسی لیے پھر ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ ایک دوسرے کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سے ایسی باتیں، ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، اور ہم آزمائش میں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. اگر خداوند کہتا ہے کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر. اگر آپ کو پتہ چلے کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ، گو اینڈ اسپیک ود دا پرسن. اس کے ساتھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ مسیح کی محبت میں جا کے یہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں، نہ کہ آپ کوئی جھگڑا کرنے جا رہے ہیں، نہ کہ آپ کچھ اس کو اچھا برا کہنے جا رہے ہیں. کیونکہ متی رسول کی انجیل میں ابھی ٹائم نہیں ہے، میں سارے ان کو پڑھوں گا، کہ اس میں لکھا کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرتا ہے اس میں خلوت، اس کے ساتھ خلوت میں جا کر اس سے بات کرے. خلوت سمجھتے ہو؟ جو سیپریشن، سائلنٹ پلیس، اسپیک ٹو ہم. اور ایک دوسرے کے بارے میں کبھی بھی جو اگر ہمارے پاس کسی کے بھی کوئی ویک پوائنٹ ہے یا کچھ ہے، ہمیں پبلکلی اس کو نشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. The duty according to a Christian in the Bible, we have to say something to the brother who's going wrong. تنہائی میں جا کر ہمبل ہو کے محبت کے ساتھ اس کمزوری کو ساتھ لائیں. اور لکھا کہ اگر ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے تو اسے معاف کر. اب جو یہ معافی ہے، یہ یسوع والی معافی ہونی چاہیے. اور یسوع والی معافی کیا ہے؟ عیسائیٰ 43 چیپٹر میں ورس 18 میں لکھا ہے کہ do not dwell on past and do not stay on the past formal things. بیتی باتوں کو یاد نہ کرو اور ان پر ٹھہرے نہ رہو. ٹھیک ہے. تو ہماری جو زندگی کی سب سے بڑی کمزوری ہے، ہم پیچھے دیکھتے رہتے ہیں کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، اور اسی خوف میں زندگی گزارتے رہتے ہیں. تو ہم نے وی شوڈ ناٹ لک بیک. آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بات چیت کی ضرورت ہے، کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. اور اگر ہم میں سے کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو شرارتی بچہ تھا گھر میں، وہ شرارت کرتا رہتا، پھر ہم کتنی دفعہ اس کو گھر سے مطلب اس کو ماریں گے تو، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، برداشت کرتے رہتے کہ ایک دن اس کو ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طرح سے وہ بچہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب سے بیسٹ بچہ بن جاتا ہے. اور جتنی بھی ٹیسٹیمنیز میں نے خدا کے لوگوں کی سنی ہے جو اچھے پریچر بن گئے، دے ور ناٹی بوائز، یا تو ڈرگس میں پھنسے ہوئے تھے یا کچھ برے کاموں میں پھنسے ہوئے. بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہیں خدا نے چن لیا اور وہ اسی پر چلتے ہیں. تو ان کی زندگی کا پاسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت گھناؤنا اور ڈراؤنا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ توبہ کر کے یسوع کے ساتھ وہ جب آ جاتے ہیں، خدا انہیں معاف کر کے قبول کر لیتا ہے، تو وہی بچہ جو ہے، وہی جو پریچر ہے، اس کی جو زندگی کے جب ہم کام دیکھتے ہیں خدا کے پاک کے کام ان کی زندگی میں، تو وہ بیسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور وہ عام لوگ جو بہت دیر سے اپنے آپ کو کہہ رہے تھے تو میں تو اتنے سال سے پادری ہوں، میں تو اتنے سال سے خدمت کر رہا ہوں، میں ایونجلسٹ ہوں، ان سے وہ کام نہیں ہو پاتے جو وہ
توبہ کر کے یسوع کے پاس آنے والے جو ہے ان کی زندگی سے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے آج کو دیکھنا ہے کل کیا ہو گیا تھا اس میں نہیں ہمیں جانا. پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. خدا یسوع مسیح یہ کرنے کے لیے کہتا ہے. تو رسول بھی آپ کی اور میری طرح کیا تھے؟ انسان تھے. تو رسولوں نے جب یہ سنا تو 5ویں آیت میں لوکا 17 باقی بات اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھاؤ. انکریز آور فیتھ, انکریز آور بلیف. کیونکہ جب ہم میں وہ اس درجے کا ایمان آئے گا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں, تو پھر ہی ہم یسوع کے حکموں پر, یسوع کی سکھائی ہوئی تعلیم پر چل سکیں گے. ورنہ شیطان ہمیں ڈراتا رہتا ہے اور ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرتا رہتا ہے اور ہم اس خوف میں زندگی گزارتے ہیں. اوکے, خدا یسوع نے کیسے بتایا؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں میں کہ کیسے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو؟ سوال ہے. کیا کرنے سے؟ آپس میں محبت رکھو گے. جی ہاں, جان 14 میں لکھا یہ بات. یعنی یوحنا کی انجیل 14 باب کی 14 آیت میں وہاں لکھا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. ٹھیک ہے, تو اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. اور جب ہم حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری بدلی ہوئی زندگی جو ہے وہ دوسروں کی زندگی کو بھی بدلنا شروع کر دیتی ہے. ادروائز ہم سارا وقت یہ ایک باعث چشمہ لگا کے اس میں سے دیکھتے رہتے ہیں, کمزوریاں دیکھتے رہتے ہیں, ویکنیسز دیکھتے رہتے ہیں, یا کیسے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں, اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. جبکہ خداوند ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم ان کو جو آگ کی طرف جا رہے ہیں انہیں جھپٹ کر نکال دیں. اس میں یہودا کے خط میں یہ 23 ورس میں یہ بات ہوئی. تو وہ صاف آپ کو کہا گیا کہ ہم نے یہ نہیں. ابھی مجھے کسی بھائی نے وہاں شادی پر ہم گئے ہوئے تھے, باہر بیٹھ کر میرے سے بات چیت کر رہا, اس نے مجھے بتایا کہ خدا ان کی رویا اسے ایک نظر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف بہت گرین گراس ہے اور ایک طرف بہت جلا ہوا گراس ہے, اور جلے ہوئے گراس کے آگے پائپس ہیں پانی کے, لیکن ادھر کوئی گرینری نہیں ہے. تو جو خداوند نے مجھے اس کی انٹرپریٹیشن سکھائی کہ ہم انسانوں کی جو نیچر ہے وہ ہم گرین گراس کی طرف جاتے ہیں. ابراہیم کا جو نیفیو تھا لوط, جب وہ ان کے چرواہوں کا جھگڑا ہوا تو ابراہیم نے کہا یہ ساری زمین تیرے سامنے جو تو نے لینا ہے. تو کدھر گیا تھا وہ؟ خشک کی زمین کی طرف نہیں, وہ گرین کی طرف بات کرتا, کیونکہ مجھے وہاں آرام ملے گا. لیکن آگے جو اس کی جو رویا کے مطابق صبح کی رویا کے مطابق جہاں پائپ لگے ہوئے ہیں, ہمیں ان پائپس تک پہنچ کر اس جو سوکھی ہوئی زمین ہے اس کو گرین کرنا ہے. ہری زمین میں جا کر آرام نہیں کرنا ہے. ہری زمین کا انجام جو ہے وہ لوط کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا سدوم اور گمورہ میں, ہم سب کو پتہ ہے. اس لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ورک. اور کام کیا کرنا ہے؟ جو سخت ایریا ہے, جو سوکھ رہا ہے, اس کو گرین بنانا ہے, اس کو خدا کی طرف لانا ہے. ان لوگوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ کیونکہ بھائی وارث پانی دے رہے تھے گراس کو, تو کہنے لگے کہ اگر میں ان کو 1-2 دن پانی نہ دوں تو اگر پیلی ایک دفعہ پیلی ہو گئی گراس پھر اس کو دوبارہ اگانا مشکل ہوتا ہے, تو نیا بیج ڈالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زمین پر کام کریں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جلا دی گئی, برباد کر دی گئی, اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم خدا کے نام کو جلال دے سکیں یا اس کو واپس لا سکیں. تو خداوند یسوع سے انہیں کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو بڑھا. خداوند سے کہتا ہے اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا.
अब समुद्र में तो मिट्टी नहीं होती, तो पानी में दरख्त ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। यानी एक फिजिक्स के खिलाफ भी काम हो सकता है ईमान के वसीले से। और उसकी मिसाल मैंने कल भी दी थी कि जीसस खुद पानी पर चल रहा, और फिजिक्स जो है वो क्या कहती है? ग्रेविटी, ठीक है ना? वो ग्रेविटी है, वो खींचती है ज़मीन की जो सेंटर है उसकी तरफ इंसान को, हर चीज़ को, जो भी वजनी चीज़ है। लेकिन उस जगह सिर्फ यीशु ने उस पानी पर पतरस भी चला, तो क्योंकि उसका ईमान था, उसने कहा ऐ खुदावंद अगर तू है तो मैं भी आऊँ। उसने कहा आ जा, और ईमान से उसने कदम बढ़ाया और पानी पे चलने लगा। तो खुदावंद यीशु जो यहाँ पर मारे कि अगर हमारा ईमान है, if we are really the man and woman of faith, we will never be shaken. कुछ भी हम कर सकते हैं खुदावंद के नाम में, और उसके लिए जब हम ईमान के साथ यीशु के साथ चलेंगे। और पतरस एक ऐसा शागिर्द था जो यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक वर्बली एग्रेसिव, हर तरह से वो प्रैक्टिकली भी वो आगे बढ़ने वाला। तो हमें ज़रूरत है इन शागिर्दों से, खुदा के कलाम में जो लिखे गए, जो मेंशन किए गए, उनसे सीखने की ज़रूरत है। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, उसमें हमारे ईमान को तक़वीत मिलती है, जी हाँ मिलती है, क्योंकि लोगों ने अपनी टेस्टिमनीज़ उसमें लिखी होती है। लेकिन असल चीज़ जो है वो तो खुदा का कलाम है। So we have to think about these things. We have to spend time with the Bible, और हमें अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। Without investment there will be no future. कुछ भी फ़ायदा नहीं है जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इन्वेस्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा, समझे? तो इसलिए जब तक हम काम नहीं करते, जब तक हम निकलते नहीं हैं, जैसे अगर पतरस कश्ती में से पाँव निकाल के बाहर ना रखता, he was not able to walk on the water. इसीलिए हमें ईमान तो रखना है, सच्चा दिल यीशु के साथ लगा के रखना है, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए हमें क्या करना है? पानी पर हम चल सकते हैं। बल्कि जो जैसा कहा गया कि तूत के दरख्त से क्या, तो वो जाके समुद्र में लग जाएगा। एवरीथिंग विल ओबे यू। रोमेल इस बात की गवाही दे सकते हैं, और आप लोग इस वाकिफ़ हैं भाई से, भाई जॉनसन पॉल जी खुदा। तो उनकी कन्वेंशन थी, तो उन्होंने इंतज़ामात में लगे हुए थे, अगले दिन कन्वेंशन थी। तो खुदा की हज़ूरी में मैं बैठा हुआ था, तो मेरे दिल में खुदा ने ये बात को डाला, कॉल हिम। मैंने कहा कल पर कन्वेंशन पे तो जाना है, खुदा मैं मिल लूँगा। तो कहते नहीं अभी बात कर। तो खुदा की पाकलू की आवाज़ को मैंने सुनकर मैंने कॉल हिम। तो मैंने कहा मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ। He literally cried, एकदम से रोने वाली आवाज़ उसकी निकली, और उसने कहा कि भाई आपने बहुत अच्छे वक्त परफॉर्म किया है। मैंने 2 प्रीचर्स बुलवा लिए, एक अमेरिका से एक पाकिस्तान से, और बहुत सारे इंतजाम किए खाने के, इसके सब के। अब जो वेदर फोरकास्ट है, प्रेडिक्शन ये बता रही है कि कल बहुत हैवी रेन होनी है, और उसके साथ साथ वार्निंग जो रेडियो पर हो रही है वो ये है कि डू नॉट लीव योर हाउस अनलेस एंड अनटिल यू नीड इट। अगर आपको बहुत ज़रूरी नहीं है तो अपने घर से ना निकलो, क्योंकि तो पानी बारिश आ रही है। और लिटरली उनकी आवाज़ रोने वाली थी। तो मैंने कहा तो फिर इस बात से फिर हम क्या करें? कहता मुझे समझ नहीं आया, मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा नहीं, हम दोनों मिलकर दुआ करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कुछ 2 लोग मिलकर ज़मीन पर बांधेंगे वो आसमान पे बन जाएगा। ठीक है, 2 ईमानदारों की बात है। ठीक है, तो 2 ईमानदार ज़मीन पर बांधेंगे, आसमान पर बन जाएगा। जो ज़मीन पर खोलोगे आसमान पर। मैंने कहा हम दोनों भाई मिलके बारिश को बांध दें। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस
خدا کو آزمانے والی بات تھی، لیکن ایمان کے ساتھ میں نے اسے کہا ہم دعا کرتے ہیں، اور میں نے ان دونوں بھائیوں نے مل کے فون پر ہی 15 منٹ خدا کے حضور لگائے، دعا کی اور خدا سے درخواست کی کہ یا تو اس بارش کو ہم تیرے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتے، یہ الفاظ تھے، کیونکہ تیری مرضی ہے نا کہ بھائی تو نے کہاں کا بارش کرنی ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے، لیکن صرف اتنا کر دے کہ جب لوگ ٹریول کر کے آ رہے ہیں یا واپس جا رہے ہیں اس وقت یہ بارش نہ ہو، لوگوں کو ایکسیڈنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے یا کوئی نقصان ہو۔ اس طرح سے ہم نے دعا کی اور خدا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگلے دن کنونشن ہوئی، سب کچھ چکا ہو گیا، رات کو 10 بجے مجھے فون آیا اور بھائی کی آنکھوں میں پھر آنسو تھے، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے بھائی مجھے ابھی یاد دلایا گیا، میرے ایڈر نے یاد دلایا کیونکہ باہر بارش شروع ہو گئی ہے اور پورا دن کوئی بارش نہیں تھی۔ ہلیلویا۔ تو ایمان جو ہے، ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کی ضرورت ہے، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایمان میں ترقی کرتے ہوئے ہم نیچر کو بھی خداوند کے نام سے اس کی مرضی کے مطابق ہم اس کا رستہ بدل سکتے ہیں۔ یہ درخت جا کے پانی میں لگ سکتا ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے خداوند یسوع نے جب انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان کو بڑھا، تو خداوند یسوع نے انہیں بتایا کہ ایمان کو میں نے نہیں بڑھانا، آپ نے ایمان کو وہاں پر لے کر آنا ہے۔ ورک آن اٹ، تجربہ کر کے دیکھو، وہاں لکھا ہے کہ آزما کر دیکھوں کہ میں کیسا مہربان ہوں، زبور میں یہ بات کی۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ میں آسمان کی کھڑکیوں کو کھول کر تم پر برکت کی بارش کو ساکھا ہوں۔ آزمانے کی تو لیکن کون سی آزمائش نہیں کرنی ہے جو خدا نے کہا تھا کہ خدامت میں خدا کو جب ہمارے دماغ میں شریر کام کرے، جیسے اچھا میں ادھر سے اپنے آپ کو گراتا ہوں، شاید فرشتے مجھے سنبھال لیں، لکھا تو ہوا ہے کہ تجھے ٹھوکر نہیں لگے گی، لیکن خدا یسوع نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ کو اس بات پہ شرارت کر کے نہیں آزماؤں گا۔ لیکن آزمانے کی بات ہے کہ ہم اچھے کام کے لیے، لوگوں کے ایمان کے لیے ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ اور پھر جب ہمارے شہر میں کنونشن ہوئی تو بھائی اسپیشلی آئے اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی، انہوں نے کہا کہ آپ بہت مبارک لوگ ہو اس شہر میں، کیونکہ آپ کے پاس خدا کا بندہ ادھر رہتا ہے۔ ہم دونوں نے مل کے دعا کی تھی اور یہ تو میں یہ اپنی تعریف کے لیے یا بھائی کی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا کہ خدا کے نام کو جلال ملے کہ وہ آپ کی اور میری دعاؤں کی طرف اپنے کان جھکا کے رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ شاید اس کا اور میرا ایمان بڑھانے کے لیے اس دن یہ اعلان کرایا گیا لوگوں سے کہ یہ اعلان کر دو، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق اس جگہ پر بارش کا پلان تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے غلطی ہوئی ہے، میٹیریلس سے ہوتے ہیں لوگ، جو انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، لیکن ایمان کی بات ہے، اس سے اس کا بھی ایمان بڑھ گیا، میرا بھی ایمان۔ تو خدا جب کہتا ہے کہ تم جاؤ اور ایمان کے ساتھ معجزے کرو، تو ہم یہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں جب بھی خدا کے پاس آنا ہے، ایمان کے ساتھ آنا ہے، دکھی دل کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ نہیں آنا ہے، کیونکہ جب ہم ڈرتے رہتے ہیں نا، ڈر کے خدمت کرتے ہیں، آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں، بات کسی ایک کے لیے نہیں میں کہہ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ اصل میں وہ محبت جو ہے نا وہ قائم نہیں رہتی، اور خوف غالب آ جاتا ہے، اور غالب جو خوف جو ہے وہ ہمیں اس میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر ٹورمنٹ آ جاتا ہے۔ یہ پہلا یوحنا اس کے 4 باب کے 18 آیت میں ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور قرآن یسوع نے کیا کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو
تو میرے حکموں پر عمل کرو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا. جب ہم خوف میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم خداوند کا نام تو لے رہے ہوتے ہیں, خداوند کا کام تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ڈر کر خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اس لیے ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کر پاتے. تو آج جو خداوند آپ سے اور مجھ سے اور سب بچوں سے کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم اسیس کریں کہ ہم کہاں ہیں, ویئر وی آر ایکچولی. کیا ہم نے سچ مچ اس کو پا لیا ہے, یا وہی روح جو خداوند یسوع میں ہے, معاف کرنے والی روح, روح القدس میں ہے معاف کرنے والی روح, اور ایسی معاف کو جس کو دوبارہ یاد نہ کیا جائے, ایسی روح کیا ہمارے اندر ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے بے خوف آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ جب شاگردوں نے یہ سنی باتیں تو خدا سے کہا کہ وہ تمہارے ایمان کو بڑھانا. کتنی دفعہ آپ ایمانداری سے بتائیں, کتنی دفعہ ہم بیٹھ کے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ ہمیشہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ I believe in you, Jesus. I trust in you, Jesus. We keep claiming it. لیکن ہم اپنے ایمان کو انکریز کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے ہم دعا نہیں کرتے. جیسے شاگردوں نے کہا کہ ہمارے ایمان کو, اگر کبھی ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے کچھ نہ کریں, just calm down, sit down, speak with the Lord and say, Lord, increase my faith. I'm your son, میں آپ کا بچہ ہوں, آپ کی بیٹی ہوں, آپ کا بیٹا ہوں, مجھے بتانا ہے کیسے آپ کو میرے ایمان کو. اور جب ہمارا ایمان بڑھے گا ہم خوف میں سے باہر نکل آئیں گے. جب ہم خوف میں سے باہر نکل آئیں گے تو ہم خدا کی محبت میں کامل ہو جائیں گے. جب ہم خدا کی محبت میں کامل ہو جائیں گے تو ایوری تھنگ از پاسبل فار اس, کیونکہ خداوند یسوع کو ہمارے تھرو چیزوں کو پاسبل کر دیں گے. ایسی باتیں جو ناممکن نظر آتی ہیں وہ ممکن ہو جائیں گی, کیونکہ ہم سارا وقت دیکھتے رہتے ہیں کدھر کیا ہو رہا ہے, کدھر کیا ہو رہا ہے, کدھر کیا. پنجابی کی مثال ہے, پتہ نہیں آپ کو بھی پنجابی آتے ہیں, اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیر لیا کرو کہ ادھری نہ جو اژدہا ہے چھپ کے بیٹھے. ڈانگ سمجھتے ہو نہیں؟ بڑی جو شیفٹ ہوتی ہے, شیفٹ اسٹاف جس کو کہتے ہیں, تو لوگ نا وہ اسٹاف کو لے کے چلتے ہیں, سب کو استعمال بھی کرتے ہیں, ڈراتے بھی ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری ساتھ جو بیڈ ہے اس کے نیچے اسنیک چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اگر ہم ادھر ماریں گے اس کو اسٹاف کو تو وہ نکل کے بھاگ جائے گا نا ادھر سے. تو یہ پنجابی کی مثال ہے. اس کے لیے اپنی منجی تھلے بھی ڈال کے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں خدا کے کلام کو دے کر اس کی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے, اور کتنی روحوں کو ہم نے جیتنا ہے, کتنی جیتی ہے. کتنی دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں اسٹریٹ پریچنگ کے لیے, کتنی دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں نئے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے, کتنی دفعہ ہم پلان بناتے ہیں ڈسائپلشپ کا یا کچھ. ہاں نہیں, وہی بات ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمیں جو ضرورت ہے بھیا, جو خداوند کے کلام کی جو بات ہے وہ یہی ہے. ہمیں سیکھنے کی اس بات کی ضرورت ہے کہ جیسے شاگردوں کو احساس ہوا, انہوں نے کہا ہمارے ایمان کو, جب ہم فیتھ میں ترقی کرتے چلے جائیں گے چیزیں ہمارے لیے آسان ہوتی ہیں. بھائی سے پوچھ لو, ہم ادھر آنے کے ٹائم میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے ٹک ٹاک کا
کیا کریں. میں نے اٹلی جانا ہے ادھر سے جانے کے بعد, ٹھیک ہے, لیکن ایمان کے ساتھ قدم اٹھا کے نکل جاؤ. خدا سب کچھ مہیا کرتا ہے, انتظام بھی کرتا ہے اور پرووائڈ بھی کرتا ہے. اسی طرح سے اسٹریٹ پر بھی اگر جانا ہے ایمان کے ساتھ چلے. 10 لوگ شور کریں گے آپ کے خلاف, ایک بندے کے بھی دل میں اگر خدا آپ کا دیا ہوا ورڈ اندر چلا گیا تو وہ آپ نے ایک زندگی جیت کی ہے. ایک شخص کو یسوع کے پاس لانے کا کام کرتی ہے. روز کہاں جاؤ, مہینے میں ایک دفعہ چلے جاؤ پروگرام بنا کے. جو انسیوڈ اسپرٹس اراؤنڈ ہیں ان کو, تاکہ آپ کی بھی ترقی ہو اور شہر کی بھی ترقی ہو, لوگ ترقی کریں اور یسوع کے نام میں آگے چرچ کی بھی ترقی. کیونکہ ہم سب جب ہم خدمت کے لیے آگے نکلے ہیں خدا کے نام سے, انسان کو بھائی اجازت بھی جب تھے خدمت کے کام میں سارے تھے. تو بات یہ ہے کہنے کی کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اسٹینڈنگ ود آور فیتھ, اور ہمارا جو فیتھ ہے وہ یسوع پر ہے جو کہ راک ہے, سینڈ میں. ہم چٹان پر کھڑے ہیں, ریت پر ہمارا گھر ہے. تو آپ سب کو برکت بخشے اور تھینک یو انوائٹ کرنے کے لیے. گاڈ بلیس یو. اگر آپ نے خداوند کے اس کلام سے برکت پائی ہے تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ ہماری ٹیکنیکل ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں www.buymeacoffee.com/insanmusic پر سپورٹ کریں. شکریہ اور خداوند آپ کو برکت دے.